बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा ताल्लुक डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल से है। मेरा नाम इरम नौरीन है और मैं जमात सोम को आज इस्लामियात पढ़ाऊंगी। प्यारे बच्चों, इस्लामियात हमारा एक बहुत अहम मजमून है। तो आज का सबक शुरू करने से पहले हम आज के मकासद देखते हैं। इस सबक की तकमील के बाद आप सब इस काबिल हो जाएंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक आलिया से सब्र व तहम्मुल का मफ़हूम बयान करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सब्र व तहम्मुल की मिसालें दे सकेंगे। तो बेटा, आज का हमारा उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व तहम्मुल। ये सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 41 पर मौजूद होगा। जब मैं आपको सारा सबक समझा दूंगी तो इसके बाद आपने इसकी जो पढ़ाई है वो करनी है अपनी बुक से। तो बेटा, सबसे पहले सीखते हैं सब्र व तहम्मुल का मफ़हूम क्या है। बेटा, सब्र के मायने है रुकना और बर्दाश्त करना। इसका मफ़हूम ये है कि नाखुशगवार हालात में अपने आप पर काबू रखना और घबराने की बजाय हौसले और हिम्मत से काम लेना। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे वाक़यात होते हैं जिन पर हमें बहुत गुस्सा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत तंग करते हैं और हमें हर तरह से टीज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब बातों को बहुत अक्लमंदी और हौसले से बर्दाश्त करने का नाम ही सब्र व तहम्मुल है। बेटा, हालात जैसे भी हों हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए कि वो है और वो हमारे सारे काम संवार देगा। लेकिन इस सब के लिए हमें बहुत हिम्मत सब्र से काम लेना होगा। तो सब्र के मायने हुए हमने उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना है जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें अपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए उनसे निकलना है और बर्दाश्त करना है। तो देखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र तहम्मुल। बेटा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल पर अमल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब्र तहम्मुल का आला नमूना थी, मतलब कि आला मिसाल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सब्र तहम्मुल की बहुत सारी मिसालें पेश की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों को बुतों की पूजा करने से मना किया और उनको सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, तो कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। बेटा, ये जो कुरैश है ये एक कबीले का नाम है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे और वो सब बुतों की पूजा करते थे, मतलब कि वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे। उन्होंने पत्थर और मट्टी के मुजस्मे बनाए होते थे और उनकी वो इबादत करते थे। यहाँ पूजा का मतलब होगा इबादत करना। वो अल्लाह ताला को नहीं जानते थे, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को समझाना चाहा और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। वो आपको बहुत सताते, कोई ऐसा मौका ना छोड़ते जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तंग ना करते। आप गली से गुजरते तो वो आप पर कूड़ा फेंक देते, ऊंची ऊंची आवाज़ें देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले में कभी भी उनको बद्दुआ नहीं दी, कभी भी उनको बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सब्र व तहम्मुल पर अमल करते थे। तो बेटा, एक दफ़ा क्या हुआ कि अबू लहब जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अबू लहब की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कांटे बिछा देती थी, कूड़ा फेंका करती थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसको बुरा नहीं कहा, कभी भी उसको गाली नहीं दी और ना कभी उसको तकलीफ़ पहुंचाई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से कभी किसी को दुख नहीं दिया, बहुत ज़्यादा सब्र किया करते थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। जब हम किसी बात पे सब्र कर लेते हैं तो हम अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला उसके बदले में हमें बहुत कुछ अता करते हैं।
تو بیٹا قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ستاتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑتے، آپ پر پتھر پھینکتے، آپ کو جادوگر کہتے، مگر آپ ان کی ہر بات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طرح جب انہوں نے نبی پاک کو ہر جگہ جادوگر کہنا شروع کر دیا تو مکہ کے لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کون انسان ہے جو جادوگر ہے اور ہر کسی کو اپنی طرف کر لیتا ہے. تو اس طرح ایک بوڑھی عورت تھی، وہ مکہ میں اپنا سامان اٹھائے کہیں جا رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بڑھیا آپ بہت بوڑھی ہیں اور آپ اتنا زیادہ سامان اٹھا کے کہاں جا رہی ہیں، لائے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، جو بھی اس سے بات کرتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور مسکرا دیے، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ نے بڑھیا کو جہاں اس نے جانا تھا وہاں چھوڑا اور پھر بڑھیا نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا نام کیا ہے. آپ نے فرمایا اے بڑھیا میں وہی جادوگر ہوں جس کے ڈر سے تم یہ جگہ چھوڑ کر جا رہی ہو. آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہوں. تو پھر اس بوڑھی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا. تو یہ آپ کے صبر و تحمل کا ہی نتیجہ تھا. اگر آپ چاہتے تو آپ تو تبھی ان پہ غصہ کرتے، ان سے بدلہ لے لیتے فوراً، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے بڑے صبر سے سن لی ساری بات اور پھر اس کو بڑے پیار سے سمجھایا. تو بیٹا ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ایسا ہی کرنا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اسلام پھیلانا، اور طائف جو ہے یہ ہے سعودیہ عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام طائف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے. وہ لوگ اتنے بدتمیز تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، یعنی کہ لہو سے بھر گیا. اتنا لہو نکلا، اتنا خون نکلا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. لہو کا مطلب ہے خون. آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. اتنی تکلیف کے باوجود بھی بیٹا آپ نے اپنی زبان سے ان کے خلاف ایک لفظ نہیں نکالا. تو اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا. اس نے فرمایا اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں اس پوری بستی کو اور پورے یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دوں اور ان کو سخت سزا دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کو کبھی بد دعا نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی اور کہا کہ انہی کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اسلام پر بھی ایمان لائیں گے اور میری پیروی بھی کریں گے. تو آپ نے اتنی تکلیف کے باوجود بھی منہ سے بد دعا تک نہ نکالی اور بہت صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا اور صبر آپ کو سکھایا تھا. تو پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کو اپنے اخلاق کا حصہ بنانا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں ان پہ ہم دوسروں کو سزا نہ دیں بلکہ معاف کریں. اگر ہمارے گھر کوئی کام کرنے آتا ہے، مطلب کہ جیسے ہمارے گھر میڈ ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی نہایت صبر و تحمل سے پیش آنا چاہیے. دوستوں سے کبھی اکثر لڑائی ہو جائے ان کے ساتھ بھی صبر سے پیش آنا چاہیے. ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمیں بہت ہی پرسکون اور دھیمے لہجے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور اگر ان کی کوئی بات پسند نہ آئے تو اس پہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو بیٹا یہ ہمارا چھوٹا سا سبق تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے میں نے کچھ مثالیں آپ کو بتائیں اور پھر یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ان پہ صبر کرتے تھے. تو سبق کا اعادہ کرتے ہیں. اب اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے سبق کتنی غور سے سنا. تو خالی جگہ پر کریں گے آپ سب میرے ساتھ. تو پہلی ہے ہماری خالی جگہ دیکھتے ہیں. اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو ڈیش کی پوجا سے منع فرمایا. جی تو آپ بتائیں گے کس کی پوجا سے منع فرمایا؟ بتوں کی پوجا سے. بت کیا تھے؟ مجسمے تھے مٹی کے، پتھروں کے. تو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا.
اس کے بعد ہے جی ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ڈیش ڈالتی تھی. جی جلدی سے سوچ کے بتائیں, ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کیا ڈالا کرتی تھی؟ جی کانٹے ڈال دیا کرتی تھی. آگے دیکھتے ہیں, قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش تھے. کیا تھے قریش کے لوگ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے, رشتے دار تھے, یا کیا تھے؟ وہ کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. کیوں دشمن تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا تھا. پھر پتھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم ڈیش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جی جلدی سے بتائیں. لہو لہان ہو گیا. لہو لہان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب خون سے بھر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کی ڈیش کے لیے دعا کی. طائف والوں کے لیے کیا دعا کی آپ نے؟ جلدی سے بتائیں. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کی ہدایت کے لیے دعا کی. تو بیٹا یہ خالی جگہ ہے, اس کو آپ اپنی بک پہ بھی, آپ کی بک پہ بھی ہے یہ خالی جگہ, آپ وہاں سے یہ خالی جگہ اپنے ہاتھ کے ساتھ پینسل سے اس کو پور کریں گے اور سبق کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کریں گے. اب ایک اور چیز ہے بڑی پیاری آپ کے لیے, یہ ہے آئینہ عمل. آئینہ عمل کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا یا سکھایا کیا وہ ہم اپنی زندگی پہ لاگو کرتے ہیں؟ کیا آپ مشکلات حالات میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں؟ مطلب اگر آپ کو پڑھا رہی ہوں سبق تو میرا بھی آئینہ عمل ہے, میں بھی یہ دیکھوں کہ کیا میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہوں. اگر میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہوں تو یقیناً میں آپ لوگوں سے بھی یہی توقع کروں گی کہ آپ بھی ہر طرح کے حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور صبر و تحمل پر عمل کریں. جی بیٹا اب سبق کے بعد آپ کو تھوڑا سا گھر کے لیے کام دیا جائے گا. آپ لوگوں کو بہت آسان کام دے رہی ہوں. آپ نے کرنا کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے صبر و تحمل کے چند واقعات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں. حیات طیبہ کا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی میں صبر و تحمل کے اور کون سے واقعات تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 برس تھی, تو اتنے سالوں میں انہوں نے کب اور کہاں صبر کیا, تو بہت زیادہ ہے. تو آپ نے کہیں سے بک کے علاوہ, اپنی کتاب کے علاوہ آپ نے میگزین سے, آپ نیوز پیپر سے, اخبار سے, یا ٹی وی سے, یا انٹرنیٹ سے, کہیں سے بھی آپ نبی پاک کی مثالیں لیں گے جس پر انہوں نے صبر و تحمل سے کام کیا ہے, اور پھر ان میں سے کچھ مثالیں جو ہیں وہ آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے. پھر جب آپ اسکول آئیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے کہ کس بچے نے کیا کام کیا. اور بہت سی دعائیں آپ لوگوں کے لیے. دعا ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے اسکول واپس آئیں اور ہمارے اسکول پہلے کی طرح کھل جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے, اور یہ جو وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ, اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اور ہمیں جلد از جلد اسکول میں ہم سب کو آپس میں ملائے. آمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کے پارٹ 2 کے ساتھ ملیں گے ہم انشاءاللہ. اس میں بھی میں آپ کو کچھ صبر و تحمل کے بارے میں بتاؤں گی اور کچھ مشقی سوالات بھی کریں گے ساتھ. تو مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ سب بچوں کا کہ آپ نے سبق کو بہت زیادہ غور سے سنا. تھینک یو سو مچ بیٹا. اللہ حافظ.